नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। सुभान अल्लाह। शकील साहब के हुस्न इंतखाब की दाद तो बहुत हुई है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे तालिब इल्म को आप जैसे सुनने वालों के सुपुर्द किया उन्होंने, और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरी सरगर्मियों में जो मेरे सरपरस्त होते हैं मोहतरम मजीद मेमन साहब और हसन अब्दुल करीम चोगले साहब, वो यहाँ मौजूद हैं। बहरहाल अपना शेरी सफ़र अपने तारुफ से शुरू करता हूँ। इरशाद। अर्ज़ करता हूँ कि मुझे सफ़ेदो स्याह से क्या, मुझे सफ़ेदो स्याह से क्या, कि इस जहां को हबाब देखूं। मुझे सफ़ेदो स्याह से क्या कि इस जहां को हबाब देखूं। तलब मेरी जब भी सर उठाए तो नूर नाजिल किताब देखूं। क्या कहने, मुझे सफ़ेदो स्याह से क्या कि इस जहां को हबाब देखूं। तलब मेरी जब भी सर उठाए तो नूर नाजिल किताब देखूं। और यकीन पुख्ता है मानता हूं, गुमान भी है बला का शातिर। यकीन पुख्ता है मानता हूं, गुमान भी है बला का शातिर। उसे एक सच को तलाश कर लूं, सदाकतों के निसाब देखूं। उसे एक सच को तलाश कर लूं, सदाकतों के निसाब देखूं। और जरा सी बात हो, क्या क्या सवाल करता है। जरा सी बात हो, जरा सी बात हो, क्या क्या सवाल करता है। मेरा हुनर मुझे अक्सर निढाल करता है। मेरा हुनर मुझे अक्सर, जरा सी बात हो, क्या क्या सवाल करता है। मेरा हुनर मुझे अक्सर निढाल करता है और वो चाट लेता है। देखिए, खास तौर पर आप लोगों के लिए शेर लाया हूं। जरा सी बात हो, क्या क्या सवाल करता है। मेरा हुनर मुझे अक्सर निढाल करता है और वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल। वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल। तुम्हें पता नहीं माजी जो हाथ समत चले। मैं चाहता हूं मरासिम बस एक समत चलें, मगर वो खुद ही जुनूबो शुमाल करता है। मगर वो खुद ही जुनूबो शुमाल करता है। और मेरे माबूद माना जिंदगी करना मुकद्दर है। मेरे माबूद माना जिंदगी करना मुकद्दर है। मगर बेदस्तो पा जीने की कोई हद मुकर्रर है। मेरे माबूद माना जिंदगी करना मुकद्दर है, मगर बेदस्तो पा जीने की कोई हद मुकर्रर है। और तेरी कुर्बत का कोई तो जजीरा राह में आए। तेरी कुर्बत का कोई तो जजीरा राह में आए। यहां हद्दे नजर तक सिर्फ यादों का समुंदर है। यहां हद्दे नजर तक सिर्फ यादों का समुंदर है। छोटी सी बहर में चंद 2-3-4 शेर सुनाऊंगा और उसके बाद गजल सुनाकर इजाजत चाहूंगा। अर्ज करता हूं कि ज़बां इजहार लहजा भूल जाऊं। ज़बां इजहार लहजा भूल जाऊं। ज़बां इजहार लहजा भूल जाऊं। मेरे माबूद क्या क्या भूल जाऊं। ज़बां इजहार लहजा भूल जाऊं। मेरे माबूद क्या क्या भूल जाऊं। और बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक। बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक, ज़मीं से आसमां तक। फिर ऐसा हो सिमट ना भूल जाऊं। बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक। बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक। फिर ऐसा हो सिमट ना भूल जाऊं। और शेर मुलाहिजा कीजिएगा कि तेरी परछाई तो ले आऊं घर तक। तेरी परछाई तो ले आऊं घर तक। कहीं अपना ही साया भूल जाऊं। कहीं अपना ही, तेरी परछाई तो ले आऊं घर तक, कहीं अपना ही साया भूल जाऊं। और शेर मुलाहिजा कीजिए कि मैं तेरा नाम
اتنی بار لکھوں، میں تیرا نام میں تیرا نام اتنی بار لکھوں، اتنی بار لکھوں کہ اپنا نام لکھنا بھول جاؤں۔ واہ میں تیرا نام، محبتیں، بہت نوازش، میں تیرا نام بکھر جاؤں زمین سے آسمان تک، پھر ایسا ہو سمٹنا بھول جاؤں۔ میں تیرا نام اتنی بار لکھوں کہ اپنا نام لکھنا بھول جاؤں، اور تیری آواز تو پہچان لوں گا، تیری آواز تو پہچان لوں گا۔ یہ ممکن ہے کہ چہرہ بھول جاؤں، بہت یہ اچھے، ممکن ہے بہت تیری اچھے، آواز تو واہ۔ پہچان لوں گا، یہ ممکن ہے کہ چہرہ بھول جاؤں، اور میں کب تک سوچتا رہتا جہاں کو، واہ میں کب تک سوچتا رہتا جہاں کو، یہی بہتر تھا جینا بھول جاؤں، واہ واہ واہ۔ یہی بہتر تھا جینا بھول جاؤں۔ غزل ملاحظہ کیجئے، دیکھیے ہر شخص کی زندگی میں اس کا، حضور اچھے شعر مجھ سے سن لیجئے، اچھا ترنم کسی اور سے سن لیجئے گا۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں ہر شخص کا کوئی عزیز، کوئی اپنا جس سے بہت محبت ہوتی ہے، جب وہ بچھڑ جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پوری غزل اسی ایک موڈ کی ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا ہنر آشنا تمہارے بعد، واہ واہ۔ کوئی نہیں تھا ہنر آشنا تمہارے بعد، میں اپنے آپ سے الجھا رہا تمہارے بعد۔ کوئی نہیں تھا ہنر آشنا تمہارے بعد، میں اپنے آپ سے الجھا رہا تمہارے بعد، اور یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلیں، یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلیں، میں چاہتا بھی تو کیا دیکھتا تمہارے بعد۔ یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلیں، میں چاہتا بھی تو کیا دیکھتا تمہارے بعد۔ ہر ایک بات ہے الجھی ہوئی زبان تلے، ہر ایک بات ہے الجھی ہوئی زبان تلے، ہر ایک لفظ کوئی بد دعا تمہارے بعد، ہر ایک بات ہے الجھی ہوئی زبان تلے، ہر ایک لفظ کوئی بد دعا تمہارے بعد۔ تو کیا کشش بھی میری لے گئے تم اپنے ساتھ؟ ہر ایک بات ہے الجھی ہوئی زبان تلے، ہر ایک لفظ کوئی بد دعا تمہارے بعد، تو کیا کشش بھی میری لے گئے تم اپنے ساتھ؟ تو کیا کشش بھی میری لے گئے تم اپنے ساتھ؟ کوئی تو دیکھتا چہرہ میرا تمہارے بعد، تو کیا کشش بھی میری لے گئے تم اپنے ساتھ؟ کوئی تو دیکھتا چہرہ میرا تمہارے بعد، اور بڑے قرینے سے رشتے سجائے تھے سارے، واہ واہ واہ۔ بڑے قرینے سے رشتے سجائے تھے سارے، بڑے قرینے سے رشتے سجائے تھے سارے، بکھر گیا ہر سلسلہ تمہارے بعد، بکھر گیا ہر سلسلہ تمہارے بعد، خزاں ہو بہار ہو کچھ ہو، واہ واہ واہ۔ تمہارے بعد خزاں ہو بہار ہو کچھ ہو، کہاں رتوں سے میرا سابقہ تمہارے بعد، کہاں رتوں سے میرا سابقہ تمہارے بعد۔ بڑا نازک سا شعر کہ بس ایک لمحہ ہجراں ٹھہر گیا مجھ میں، بس ایک لمحہ ہجراں ٹھہر گیا مجھ میں، نہ واقعہ نہ کوئی سانحہ تمہارے بعد، نہ واقعہ نہ کوئی سانحہ تمہارے بعد، اور وہ رنگ طبیعت سخن حامد۔ یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلیں، میں چاہتا بھی تو کیا دیکھتا تمہارے بعد، بڑے قرینے سے رشتے سجائے تھے سارے، بکھر گیا ہر سلسلہ تمہارے بعد، اور وہ رنگ طبیعت سخن حامد۔ سنو وہ شخص کہیں کھو گیا تمہارے بعد۔ بہت اچھے، کیا کہنے حامد اقبال صاحب۔ دوستو اس مشاعرے کی یہ خوبی ہے کہ جو شخص جتنی دیر پڑھتا ہے لگتا ہے کہ سب سے اچھا یہی ہے۔ شکیل بھائی کے اس انتخاب کی میں داد دے رہا ہوں کہ بہت ہی معیاری کلام کہنے والے شعراء کو انہوں نے مدعو کیا ہے یہاں۔ اب آئیے میں ذرا ماحول بدل رہا ہوں، موسم تبدیل کر رہا ہوں، رت بدل رہا ہوں۔ لڑکیوں کے دکھ عجب ہیں
اور سکھ اس سے عجیب، لڑکیوں کے دکھ عجب ہیں اور سکھ اس سے عجیب، ہنس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو زندگی میں جتنے امتحانات دینے پڑتے ہیں مردوں کو اتنے امتحانات نہیں دینے پڑتے، پھر بھی ہم اپنی برتری کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں۔ ایک چوکھٹ روتے ہوئے چھوڑنی پڑتی ہے، دوسری دہلیز مسکراتے ہوئے آباد کرنی پڑتی ہے، اجنبی لوگوں سے رشتے اس طرح جوڑنے پڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ صدیوں سے ان سے تعلق ہو۔ ان نازک حالات میں کھلی آنکھوں سے عورت دنیا کو دیکھتی ہے اور اپنے احساسات کو شعری پیکر میں گل بوٹے کی طرح ٹانک دیا کرتی ہے۔ ہماری فہرست میں ایک ہی شاعرہ ہیں لیکن بڑی معیاری ہیں، خاندانی شاعرہ ہیں، بڑے اچھے خاندان سے، ان کا علمی خاندان سے تعلق ہیں، خود بھی وہ AA ہیں اور ایک کالج میں ٹیچر ہیں، اور ابھی ان کی کتاب کی رسم اجرا دلی میں ہوئی ہے ریختہ کے فنکشن میں۔ علینا عطرت صاحبہ، بڑا احترام ان کا ہندوستان میں ہے، پاکستان بھی جا چکی ہیں۔ آپ انہیں توجہ سے سنیے، غور سے سنیے، احترام سے سنیے اور سیکھیے کہ ماں بہنوں کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ چند اشعار پیش کرتی ہوں۔ زندہ رہنے کی یہ ترکیب نکالی میں نے، زندہ رہنے کی یہ ترکیب نکالی میں نے، اپنے ہونے کی خبر سب سے چھپا لی میں نے۔ واہ، بہت شکریہ۔ زندہ رہنے کی یہ ترکیب نکالی میں نے، اپنے ہونے کی خبر سب سے چھپا لی میں نے، اور جب زمیں ریت کی مانند سرکتی پائی، جب زمیں ریت کی مانند سرکتی پائی، جب زمیں ریت کی مانند سرکتی پائی، آسماں تھام لیا جان بچا لی میں نے۔ واہ، بہت بہت شکریہ۔ جب زمیں ریت کی مانند سرکتی پائی، آسماں تھام لیا جان بچا لی میں نے، اور اپنے سورج کی تمازت کا بھرم رکھنے کو، اپنے سورج کی تمازت کا بھرم رکھنے کو، نرم چھاؤں میں کڑی دھوپ ملا لی میں نے، نرم چھاؤں میں کڑی دھوپ ملا لی میں نے، اور مرحلہ کوئی جدائی کا جو درپیش ہوا، مرحلہ کوئی جدائی کا جو درپیش ہوا، مرحلہ کوئی جدائی کا جو درپیش ہوا، تو تبسم کی ردا غم کو اڑا لی میں نے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ تو تبسم کی ردا غم کو اڑا لی میں نے، اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک لمحے کو، ایک لمحے کو تیری سمت سے اٹھا بادل، ایک لمحے کو تیری سمت سے اٹھا بادل، اور بارش کی سی امید لگا لی میں نے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ ایک لمحے کو تیری سمت سے اٹھا بادل، اور بارش کی سی امید لگا لی میں نے، اور بعد مدت مجھے نیند آئی بڑے چین کی نیند، بعد مدت مجھے نیند آئی بڑے چین کی نیند، بعد مدت مجھے نیند آئی بڑے چین کی نیند، خاک جب اوڑھ لی جب خاک بچھا لی میں نے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ پھر پڑھیے، واہ 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 واہ۔ بعد مدت مجھے نیند آئی بڑے چین کی نیند، بعد مدت
مجھے نیند آئی بڑے چین کی نیند، خاک جب اوڑھ لی جب خاک بچھا لی میں نے۔ اور مقطع پیش کرتی ہوں۔ جو علینا نے سر عرش دعا بھیجی تھی، واہ، جو علینا نے سر عرش دعا بھیجی تھی، اس کی تاثیر یہیں فرش پہ پالی میں نے، اس کی تاثیر یہیں فرش پہ پالی میں نے۔ اور آپ لوگ بہت دیر سے کچھ ترنم کی بات کر رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو۔ ضرور ضرور۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ خزاں کی زرد سی رنگت بدل بھی سکتی ہے، کیا کہنے؟ خزاں کی زرد سی رنگت بدل بھی سکتی ہے، بہار آنے کی صورت نکل بھی سکتی ہے، کیا کہنے؟ بہار آنے کی صورت نکل بھی سکتی ہے، جلا کے شمع اب اٹھ اٹھ کے دیکھنا چھوڑو، واہ 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 واہ، جلا کے شمع اب اٹھ اٹھ کے دیکھنا چھوڑو، وہ ذمہ داری سے از خود پگھل بھی سکتی ہے۔ بھائی واہ واہ، بہت بہت شکریہ۔ وہ ذمہ داری سے از خود پگھل بھی سکتی ہے شرط صبح ہو کے راستے سے ہو کے شام آئے، واہ 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 واہ، ہے شرط صبح ہو کے راستے سے ہو کے شام آئے، تو رات اس کو سحر میں بدل بھی سکتی ہے۔ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔ تو رات اس کو سحر میں بدل بھی سکتی ہے، ذرا سنبھل کے جلانا عقیدتوں کے چراغ، بہت اچھے، واہ 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 واہ، ذرا سنبھل کے جلانا عقیدتوں کے چراغ، ذرا سنبھل کے جلانا عقیدتوں کے چراغ، بھڑک نہ جائے کہ مسند یہ جل بھی سکتی ہے، بہت اچھے، واہ 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 واہ، بھڑک نہ جائے کہ مسند یہ جل بھی سکتی ہے، یہ آفتاب سے کہہ دو کہ فاصلہ رکھے، بھائی واہ 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 واہ، یہ آفتاب سے کہہ دو
تپش سے برف کی دیوار گل بھی سکتی ہے، تپش سے برف کی دیوار گل بھی سکتی ہے، تیرے نہ آنے کی تشریح کچھ ضروری نہیں، تیرے نہ آنے کی تشریح کچھ ضروری نہیں، کہ تیرے آتے ہی دنیا بدل بھی سکتی ہے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔ کہ تیرے آتے ہی دنیا بدل بھی سکتی ہے، تیرے نہ آنے کی تشریح کچھ ضروری نہیں، کہ تیرے آتے ہی دنیا بدل بھی سکتی ہے۔ اور یہ شعر شکیل صاحب آپ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ ابھی تو چاک پہ جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی تو چاک پہ جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی تو چاک پہ جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی کمہار کی نیت بدل بھی سکتی۔ واہ 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 بھائی، زندہ باد، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں علینا صاحبہ، زندہ باد۔ ابھی کمہار کی نیت بدل بھی سکتی ہے، ابھی تو چاک پہ جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی تو چاک پہ جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی کمہار کی نیت بدل بھی سکتی ہے۔ اور مقطع پیش کرتی ہوں۔ کوئی ضروری نہیں وہی دل کو شاد کرے، کوئی ضروری نہیں وہی دل کو شاد کرے، علی نہ آپ طبیعت بہل بھی سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ واہ 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 واہ، لینا صاحبہ، یہ غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں۔ عطا ہو۔ جنوں میں دامن دل گرچہ تار تار ہوا، واہ واہ، جنوں میں دامن دل گرچہ تار تار ہوا، مگر یہ جشن
سرے کوچے بہار ہوا، مگر یہ جشن سرے کوچے بہار ہوا، ہر ایک سجدے میں دل کو تیرا خیال آیا، ہر ایک سجدے میں دل کو تیرا خیال آیا، یہ ایک گناہ عبادت میں بار بار ہوا، یہ ایک گناہ عبادت میں بار بار ہوا، سمیٹ لی ہے محبت نے ساری پروازیں، سمیٹ لی ہے محبت نے ساری پروازیں، دل و دماغ میں کیسا یہ انتشار ہوا، دل و دماغ میں کیسا یہ انتشار ہوا، نہیں بجھائے ہواؤں نے پہلی بار چراغ، نہیں بجھائے ہاتھ بار بار ہوا، کسی کے واسطے تصویر انتظار تھے ہم، کسی کے واسطے تصویر انتظار تھے ہم، وہ آ گیا کہاں ختم انتظار ہوا، وہ آ گیا کہاں ختم انتظار ہوا، اندھیری شب کے مقدر میں ایک سویرا تھا، واہ 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 واہ، اندھیری شب کے مقدر میں ایک سویرا تھا، یہ راز مجھ پہ دم صبح ہو آشکار ہوا، یہ راز مجھ پہ دم صبح ہو آشکار۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھے ہیں علینا اطرت صاحبہ، آپ نے اپنی خوبصورت آواز، اپنے انداز و معیاری کلام سے اس مشاعرے کی اہمیت میں اضافہ کیا۔ سب سے اچھی بات یہ رہی کہ ہماری شاعری میں ایک خاتون کا جو تصور ہے، ہمارے ذہن میں جو پاکیزہ جذبہ ہے، آپ کی شخصیت نے وہ تصویر پیش کی۔ آپ کے ہاں ایک درد بھری رومانیت تھی، نسوانی لہجے میں بڑا اعتماد تھا،
آپ کی شخصیت کی انانیت جو ہے وہ ہر لمحے ہر شعر پڑھنے میں محسوس ہو رہی تھی. یہ بہت اچھی علامت ہے. مجاز نے کبھی کہا تھا عورت کے بارے میں کہ تیرے ماتھے کا یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. عورت نے اپنے ماتھے کے آنچل کو جب پرچم بنایا ہے تو کبھی رضیہ سلطان بنی، کبھی جھانسی کی رانی بھی بنی ہے. بہت اچھے. ہمارے مشاعرے کی اسٹیج پر بھی خواتین ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، عرب ممالک میں بھی بہت معیار کے ساتھ آ رہی ہیں اور پوری تہذیبی سرفرازی کے ساتھ ہمارے سامعین اسے سن رہے ہیں، اور یقین ہو رہا ہے کہ اردو صرف ایک زبان نہیں، ایک تہذیب بھی ہے، اور یہاں آ کے تو یہ یقین اور پختہ ہو جا رہا. بہت شکریہ. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ دوستی کے پیار کے رشتے فسانے ہو گئے. دوستی کے پیار کے رشتے فسانے ہو گئے، اب بدل دو یار یہ کپڑے پرانے ہو گئے. دوستی کے پیار کے رشتے فسانے ہو گئے، اب بدل دو یار یہ کپڑے پرانے ہو گئے. میں کھلونوں کی دکانوں کا پتہ پوچھا کیا اور میرے پھول سے بچے سیانے ہو گئے. پورا مزاج غزل کا تبدیل ہو چکا ہے. آج جدید لہجہ اپنی انفرادیت کے ساتھ لوگوں کو غزل کی اہمیت کو تسلیم کرا رہا ہے. میں اس شاعر کو آواز دے رہا ہوں جس کا ایک بڑا قیمتی شعر لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ یہ تیرا تاج نہیں ہے، یہ میری پگڑی ہے. یہ تیرا تاج نہیں ہے، یہ میری پگڑی ہے، یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی، سر کا حصہ ہے. تو اس جرأت اور بے باکی کو شاعری اور غزل میں جگہ دینے کا کام ہے جناب سردار خوشبیر سنگھ شاد کا. جتنا یہ ہندوستان میں مقبول ہیں اتنا ہی پاکستان میں. محمود شام جو جنگ کے ایڈیٹر رہے ہیں انہوں نے ان کی کتاب پر تقریر لکھی ہے. 10 کتابوں کے مصنف ہیں جناب خوشبیر سنگھ شاد. شکریہ. دوستو، بہت خوبصورت مشاعرہ ہو رہا ہے، بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں. میں چند اشعار غزل کے آپ کے سامنے مختلف غزلوں کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ایک مطلع اور ایک شعر دیکھیں کہ خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں. واہ واہ واہ. خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں، ریشم بننے والے کیڑے ریشم میں مر جاتے ہیں. واہ کیا کہنے. واہ. خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں، ریشم بننے والے کیڑے ریشم میں مر جاتے ہیں. اور رفتہ رفتہ سب تصویریں مبہم ہونے لگتی ہیں. واہ واہ واہ. رفتہ رفتہ سب تصویریں مبہم ہونے لگتی ہیں، کتنے چہرے ایک بوسیدہ البم میں مر جاتے ہیں. رفتہ رفتہ سب تصویریں مبہم ہونے لگتی ہیں، کتنے چہرے ایک بوسیدہ البم میں مر جاتے ہیں. اور ایک مطلب ایک دو شعر دیکھیں کہ ایسی تعبیر کا اعلان کیا ہے میں نے. واہ 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 واہ. ایسی تعبیر کا اعلان کیا ہے میں نے، اپنے ہر خواب کو حیران کیا ہے میں نے. ایسی تعبیر کا اعلان کیا ہے میں نے، اپنے ہر خواب کو حیران کیا ہے میں نے. اور بے سبب راکھ کریدی ہے تیرے زخموں کی، بے سبب راکھ کریدی ہے تیرے زخموں کی، بے سبب تجھ کو پریشان کیا ہے میں نے. بے سبب راکھ کریدی ہے تیرے زخموں کی، بے سبب تجھ کو پریشان کیا ہے میں نے. اور صاحب شعر کہ تیرے بخشے ہوئے ماحول میں زندہ رہ کر، تیرے بخشے ہوئے ماحول میں زندہ رہ کر زندگی تجھ پہ تو احسان کیا ہے میں نے. واہ 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 واہ. بھائی بہت اچھا. بے سبب راکھ کریدی ہے تیرے زخموں کی، بے سبب تجھ کو پریشان کیا ہے میں نے. اور تیرے بخشے ہوئے ماحول میں زندہ رہ کر زندگی تجھ پہ تو احسان کیا ہے میں نے. اور ایک غزل کے چند اشعار
کہ آس ہر نقش میں کچھ رنگ سجانے لگ جائے، آس ہر نقش میں کچھ رنگ سجانے لگ جائے، خواب سوچیں بھی تو تعبیر ستانے لگ جائے، خواب سوچیں بھی تو تعبیر ستانے لگ جائے، دستکو کھولتا ہوں میں ابھی دروازہ دل، دستکو کھولتا ہوں میں ابھی دروازہ دل، درد آیا ہے جو پہلے وہ ٹھکانے لگ جائے۔ واہ 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 واہ، آس ہر نقش میں کچھ رنگ سجانے لگ جائے، خواب سوچیں بھی تو تعبیر ستانے لگ جائے، دستکو کھولتا ہوں میں ابھی دروازہ دل، درد آیا ہے جو پہلے وہ ٹھکانے لگ جائے۔ اپنی مرضی سے پلٹتی تو نہیں ہیں آنکھیں، اپنی مرضی سے پلٹتی تو نہیں ہیں آنکھیں، کیا کریں جب کوئی چہرہ ہی بلانے لگ جائے۔ بہت اچھے، اپنی مرضی سے پلٹتی تو نہیں ہیں آنکھیں، کیا کریں جب کوئی چہرہ ہی بلانے لگ جائے۔ اور صاحب شعر دیکھیں کہ میں سناتا نہیں، میں ملاتا نہیں بستی میں کسی سے آنکھیں، میں ملاتا نہیں بستی میں کسی سے آنکھیں، پھر کوئی اپنی کہانی نہ سنانے لگ جائے۔ میں ملاتا نہیں بستی میں کسی سے آنکھیں، پھر کوئی اپنی کہانی نہ سنانے لگ جائے۔ اور دیکھیں صاحب ایک مطلب شعر کہ اب اندھیروں میں جو ہم خوف زدہ بیٹھے ہیں، اب اندھیروں میں جو ہم خوف زدہ بیٹھے ہیں، کیا کہیں خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں۔ اب اندھیروں میں جو ہم خوف زدہ بیٹھے ہیں، کیا کہیں خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں، اور بس یہی سوچ کے تسکین سی ہو جاتی ہے، بس یہی سوچ کے تسکین سی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ بھی دنیا سے خفا بیٹھے ہیں۔ واہ واہ، بس یہی سوچ کے تسکین سی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ بھی دنیا سے خفا بیٹھے ہیں۔ اور دیکھ لے جانے وفا آج تیری محفل میں، دیکھ لے جانے وفا آج تیری محفل میں ایک مجرم کی طرح اہل وفا بیٹھے ہیں۔ دیکھ لے جانے وفا، دیکھ لے جانے وفا آج تیری محفل میں ایک مجرم کی طرح اہل وفا بیٹھے ہیں۔ اور صاحب شعر دیکھیں کہ ایک ہم ہیں کہ پرستش پہ عقیدہ ہی نہیں، ایک ہم ہیں کہ پرستش پہ عقیدہ ہی نہیں، اور کچھ لوگ یہاں بن کے خدا بیٹھے ہیں۔ واہ واہ واہ، ارے بھائی کچھ اور سا دیکھ لو، بہت محبت سے لوگ آواز دے رہے ہیں چند شعر۔ دیکھ لے جانے وفا آج تیری محفل میں ایک مجرم کی طرح اہل وفا بیٹھے ہیں، ایک ہم ہیں کہ پرستش پہ عقیدہ ہی نہیں، اور کچھ لوگ یہاں بن کے خدا بیٹھے ہیں۔ اور دیکھیں صاحب ایک مطلب رکھ دو شعر کہ سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں، سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں، مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ واہ 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 واہ، سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں، مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا، ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا، مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ واہ 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 واہ، سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں، مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا، مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ ہم اہل شہر کی خواہش کہ مل جل کر رہیں لیکن، واہ واہ واہ، ہم اہل شہر کی خواہش کہ مل جل کر رہیں لیکن، امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ واہ 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 واہ، بھائی زندہ باد، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔
ہم اہل شہر کی خواہش کے مل جل کر رہے ہیں، لیکن امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں، اور بہت دنوں سے میرے بام و در کا حصہ ہے، بھائی سنیے گا، بہت دنوں سے میرے بام و در کا حصہ ہے، میری طرح یہ اداسی بھی گھر کا حصہ ہے، بہت دنوں سے میرے بام و در کا حصہ ہے، میری طرح یہ اداسی بھی گھر کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد ہوا اور اس کا رحم و کرم، واہ، پھر اس کے بعد ہوا اور اس کا رحم و کرم، ابھی تلک تو یہ پتا شجر کا حصہ ہے، واہ واہ واہ، پھر اس کے بعد ہوا اور اس کا رحم و کرم، ابھی تلک تو یہ پتا شجر کا حصہ ہے، اور ضرور دل سے کوئی رابطہ ہے آنکھوں کا، واہ واہ، ضرور دل سے کوئی رابطہ ہے آنکھوں کا، اسی لیے تو لہو چشم تر کا حصہ ہے، ضرور دل سے کوئی رابطہ ہے آنکھوں کا، اسی لیے تو لہو چشم تر کا حصہ ہے، اور یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے، یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے، یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی سر کا حصہ ہے، یہ تیرا تاج نہیں ہے۔ بھائی زندہ باد، واہ، ضرور دل سے کوئی رابطہ ہے آنکھوں کا، اسی لیے تو لہو چشم تر کا حصہ ہے، یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے، یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی سر کا حصہ ہے، نہ جانے شاد تیری کب سمجھ میں آئے گا، واہ واہ، نہ جانے شاد تیری کب سمجھ میں آئے گا کہ اب ضمیر فروشی ہنر کا حصہ ہے، نہ جانے شاد تیری کب سمجھ میں آئے گا کہ اب ضمیر فروشی ہنر کا حصہ۔ بھائی زندہ باد، کیا کہنے ہیں کہ اب ضمیر فروشی ہنر کا حصہ ہے، کتنی سچی بات ہے۔ اس عہد کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے جسے غزل بنا دیا جناب خوشبیر سنگھ شاد نے۔ اور اب آئیے، روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا محفل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ شاعری اور غزل پورے عہد کی سچائیوں کو دو مصروں میں بیان کر دینے کا نام ہے۔ شاعر لمحے کو اس طرح سے قید کر لیتا ہے کہ اس میں صدیاں دکھائی پڑتی ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو اردو کی شاعری ہے اس میں تہذیب کی لذت بھی ہے اور تمدن کا ذائقہ بھی ہے۔ آئیے ایسی علمی معیاری شاعری کے لیے پروفیسر شہپر رسول سے درخواست کی جائے۔ جامعہ ملیہ کے پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر شہپر رسول صاحب مائک پر۔ بے مسا اجازت ہے، میں پہلے چند متفرق اشعار پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد غزل پڑھوں گا۔ ملاحظہ کیجئے کہ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، واہ واہ، ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا۔ واہ 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 واہ، ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا۔ بہت شکریہ۔ اور ایک مطلب ایک شعر اور ملاحظہ کیجئے کہ بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، اس نے دیوار اٹھائی تھی، گرا دی۔ واہ 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 واہ، بد دعا اس نے مجھے دی تھی، دعا دی میں نے، اس نے دیوار اٹھائی تھی، گرا دی میں نے۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی، اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی،
اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی میں نے. واہ 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 واہ. اس نے بھائی زندہ سیلاب کی باد، کیا تصویر کہنے. بنا بھیجی تھی، اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی میں نے. بہت شکریہ. یہ ایک مطلب ہے، یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ اپنے ہی سر کے لیے سنگ بکف ہوں میں بھی. اپنے ہی سر کے لیے سنگ بکف ہوں میں بھی. آج سے اے میری جان تیری طرف ہوں میں بھی. واہ. اپنے ہی سر کے لیے سنگ بکف ہوں میں بھی. آج سے اے میری جان تیری طرف ہوں میں بھی. ایک مطلب اور ہے کہ زباں کا زاویہ لفظوں کی خو سمجھتا ہے. زباں کا زاویہ لفظوں کی خو سمجھتا ہے. میں اس کو آپ پکاروں وہ تو سمجھتا ہے. کیا کہنے. واہ 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 زباں کا واہ. زاویہ لفظوں کی خو سمجھتا ہے. واہ واہ. میں اس کو آپ پکاروں وہ تو سمجھتا ہے. اور ایک مطلب اور ایک شعر اور ملاحظہ کیجئے کہ نہ آنکھ اٹھی کسی لفظ بے ضرر کی طرف. نہ آنکھ اٹھی کسی لفظ بے ضرر کی طرف. نہ سنگ آئے کبھی شاخ بے ثمر کی طرف. اور یہ شعر خاص طور ملاحظہ کیجئے. عطا. اور یہ جو لوگ ہندوستان سے یہاں آئے ہوئے خاص طور سے ان کی نظر ہے کہ مجھے بھی لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم. واہ واہ واہ. مجھے بھی لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم. نگاہ گھر کی طرف ہے قدم سفر کی طرف. بھائی مجھے بھی بہت. لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم. نگاہ گھر کی طرف ہے قدم سفر کی طرف. ایک مطلب اور ہے ذرا الگ سے مزاج کا ہے، یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا. ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا. ابھی تو اچھے بھلے تھے خراب ہو گئے کیا. اچھا. ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا. ابھی تو اچھے بھلے تھے خراب ہو گئے کیا. ایک یہ شعر ہے کہ شہر میں قیس چلا آیا تھا کس مطلب سے. واہ واہ واہ. شہر میں قیس چلا آیا تھا کس مطلب سے. دشت نے اس سے مگر بات نہیں کی تب سے. واہ واہ. شہر میں قیس چلا آیا تھا کس مطلب سے. دشت نے اس سے مگر بات نہیں کی تب سے. اور دور تک دھند دھواں ہے سب کچھ. واہ. دور تک دھند دھواں ہے سب کچھ. وہ جو سب کچھ تھا کہاں ہے سب کچھ. واہ. وہ جو سب کچھ تھا کہاں ہے سب کچھ. اور ایک جہاں بس یہ جہاں بس یہ جہاں. ایک جہاں بس یہ جہاں بس یہ جہاں. واقعی کیا یہ جہاں ہے سب کچھ. واہ واہ واہ. ایک جہاں بس یہ جہاں بس یہ جہاں. واقعی کیا یہ جہاں ہے سب کچھ. اب میں ایک غزل پیش کیے دے رہا ہوں. عطا. ملاحظہ کیجئے سہل ممتنع کی غزل ہے کہ چپ گزر جاتا ہوں حیران بھی ہو جاتا ہوں. چپ گزر جاتا ہوں حیران بھی ہو جاتا ہوں. اور کسی دن تو پریشان بھی ہو جاتا ہوں. واہ 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 واہ. چپ گزر جاتا ہوں حیران بھی ہو جاتا ہوں. اور کسی دن تو پریشان بھی ہو جاتا ہوں. یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ سیدھا رستہ ہوں مگر مجھ سے گزرنا مشکل. واہ واہ واہ. سیدھا رستہ ہوں مگر مجھ سے گزرنا مشکل. گمراہوں کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہوں. واہ واہ. سیدھا رستہ ہوں مگر مجھ سے گزرنا مشکل. سیدھا رستہ ہوں مگر مجھ سے گزرنا مشکل. گمراہوں کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہوں.
اور فائدہ مجھ کو شرافت کا بھی مل جاتا ہے، فائدہ مجھ کو شرافت کا بھی مل جاتا ہے، پر کبھی باعث نقصان بھی ہو جاتا ہوں۔ واہ واہ واہ، فائدہ مجھ کو شرافت کا بھی مل جاتا ہے، پر کبھی باعث نقصان بھی ہو جاتا ہوں۔ رونقیں شہر بسا لیتی ہیں اپنا مجھ میں، رونقیں شہر بسا لیتی ہیں اپنا مجھ میں، آن کی آن میں سنسان بھی ہو جاتا ہوں۔ واہ واہ واہ، آن کی آن میں رونقیں شہر بسا لیتی ہیں مجھ میں اپنا، آن کی آن میں سنسان بھی ہو جاتا ہوں۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ اپنے ہی ذکر کو سنتا ہوں حریفوں کی طرح، واہ، اپنے ہی ذکر کو سنتا ہوں حریفوں کی طرح، اپنے ہی نام سے انجان بھی ہو جاتا ہوں، واہ، اپنے ہی نام سے انجان بھی ہو جاتا ہوں، چپ گزر جاتا ہوں، حیران بھی ہو جاتا ہوں، اور کسی دن تو پریشان بھی ہو جاتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ مشاعرہ زینہ بزینہ اپنی بلندی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور واقعی ایک تاریخی مشاعرہ ثابت ہوگا۔ آپ لوگ شکیل صاحب کے احسان مند ہوں گے، اور محترم ماجد میمن صاحب، شمیم جیراج پوری صاحب کی آمد کے شکر گزار بنتے رہیں گے آپ۔ اب آئیے، چاند جب آسمان سے نکلا، چاند جب آسمان سے نکلا، میں بھی اپنے مکان سے نکلا، جانے کن مرحلوں سے گزرا ہے ایک چاول جو دھان سے نکلا۔ دھان سے ایک چاول جو نکلتا ہے کتنے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، اسی طرح غزل کے ایک شعر کی تخلیق سے پہلے کیا مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ خیال آتا ہے، جذبہ بنتا ہے، تصور ہوتا ہے، تخیل آتا ہے، اس کے بعد لفظیات کا انتخاب ہوتا ہے، پھر مصرع بنتا ہے، شعر بنتا ہے، تب جا کر کے آپ کے حضور، آپ کی عدالت میں شاعر پیش کرتا ہے۔ کتنے مراحل سے اسے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس صاحب علم شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو تنقید ہو یا تحقیق ہو، غزل ہو یا نظم ہو، ہر جگہ اپنی شخصیت کا ایک پرچم کو بلند کیے ہوئے ہے۔ میں جناب شین کاف نظام سے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اجازت جناب صدر سے، محترم حضرات، میں اپنے شعر سنانے سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ میری یہ دعا ہے کہ دنیا کے ہر شہر میں، کیونکہ داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، انہوں نے تو کہا تھا ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے، لیکن اب تو یہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ بے شک۔ تو اور اس لیے چاہتا ہوں کہ ہر شہر میں ایک شکیل پیدا ہو جائے۔ واہ واہ، دعا ہی کر سکتا ہے آدمی۔ دوسری بات میں یہ گزارش کر رہا کہ ہماری زندگی میں، بلکہ انسانی زندگی میں، صرف دو چیزیں تالی نہیں ہے، اگر اسے غور کریں، میں سن بھی لیتا ہوں، تو دو کل بہت پریشان کرتے ہیں۔ ایک کل وہ ہوتا ہے جس میں ہم تھے نہیں، ایک کل وہ ہوگا جس میں ہم ہوں گے نہیں، لیکن ہمیں یہی دو کل پریشان کرتے ہیں۔ سپن نہیں ہوں گے اس لیے نہیں کہ اس میں تو ہم ہوں گے نہیں، تو لیکن پریشان ابھی سے اس کو لے کر کے ہیں، جبکہ ایک ماضی ایک مستقبل دونوں سے۔ سپنے کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے پاس سچ ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس کی خوش قسمتی ہے سپنے کی کہ اس کے پاس سچ ہے، اور سچ کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی سپنا نہیں۔ یہ صرف سپنا ہی ہے کہ جو اس بات پہ فخر کر سکتا کہ اس کے پاس سچ ہے۔ اس سارے پس منظر کو دیکھتے ہوئے ایک بہت چھوٹی سی نظم، صرف 3 مصرے ہیں، اگر آپ تک پہنچ جائے تو وسیم بھائی دیکھیں، ملاحظہ کریں، صرف 3 ہی مصرے ہیں، یہ پہلے عرض کر دوں۔ اور یہ سارا جو پنڈت آننا ملا کی یاد میں، اس سے پہلے شہریار صاحب، فراق صاحب، عرفان صاحب، ان سب کا،
اور ان سب کا پیغام بھی شاید اس میں ہو. بھی میں انٹرویو دیکھ رہا تھا تب بھی یہ بات تھی. ملاحظہ کریں انور صاحب، دیکھیں صرف 3 مصرے ہیں. اب آپ ملاحظہ کر لیجئے کہ حرف ایک تم بھی ہو، حرف ایک تم بھی ہو، ایک حرف میں بھی ہوں. حرف ایک تم بھی ہو، ایک حرف میں بھی ہوں، لفظ کیوں نہ بن جائیں. واہ 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 واہ. حرف ایک تم بھی ہو، ایک حرف میں بھی ہوں، لفظ کیوں نہ بن جائیں. ایک شعر سنیں اور اس کے بعد ایک رباعی عرض کرنا چاہوں گا. شعر سنیں کہ خاموش تم تھے، خاموش تم تھے اور میرے ہونٹ بھی تھے بند. واہ واہ. خاموش تم تھے اور میرے ہونٹ بھی تھے بند، پھر اتنی دیر کون تھا جو بولتا رہا. واہ واہ واہ. خاموش تم تھے، خاموش تم تھے اور میرے ہونٹ بھی تھے بند، پھر اتنی دیر کون تھا جو بولتا رہا. اب ایک رباعی پنڈت آنند ملا کی یاد میں، اور یہ سارا جو پس منظر میں نے پہلے آپ کی سما خراشی کی معافی کے ساتھ اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ملاحظہ کر لیں کہ ایسے لوگ کہاں رہے. ماضی کی ہر ایک چوٹ ابھر آئی ہے، ماضی کی ہر ایک چوٹ ابھر آئی ہے، یہ درد میری جان کا تمنائی ہے. کیا کہنے ہیں. ماضی کی ہر ایک چوٹ ابھر آئی ہے، یہ درد میری جان کا تمنائی ہے. آ جاؤ کسی طرح کی تا حد نظر، تنہائی ہے تنہائی ہے تنہائی ہے. واہ. ماضی کی ہر ایک چوٹ ابھر آئی ہے، یہ درد میری جان کا تمنائی ہے. آ جاؤ کسی طرح کی تا حد نظر، تنہائی ہے تنہائی ہے تنہائی ہے. ایک رباعی اور ملاحظہ کر لیں کہ وہ سوز وہ جذبات کہاں سے لاؤں. مشترکہ تہذیب. وہ سوز وہ جذبات کہاں سے لاؤں، گم گشتہ کرامات کہاں سے لاؤں. اب رات کا سمبل دیکھیں کہ وہ سوز وہ جذبات کہاں سے لاؤں، گم گشتہ کرامات کہاں سے لاؤں. اے رات کے بڑھتے ہوئے تیرا سایو، اے رات کے بڑھتے ہوئے تیرا سایو، گزرے ہوئے لمحات کہاں سے لاؤں. بہت اچھے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. اے رات کے بڑھتے ہوئے تیرا سایو، گزرے ہوئے لمحات کہاں سے لاؤں. اور ایک مطلب ملاحظہ کریں کہ اب کوئی دوست نیا کیا کرنا. مطلب ملاحظہ کریں اب کوئی دوست نیا کیا کرنا، بھر گیا زخم ہرا کیا کرنا. اب کوئی دوست نیا کیا کرنا، بھر گیا زخم ہرا کیا کرنا. بیتی باتوں کا گلہ کیا کرنا، بیتی باتوں کا گلہ کیا کرنا. یوں ہوا یوں نہ ہوا کیا کرنا، بیتی باتوں کا گلہ کیا کرنا. یوں ہوا یوں نہ ہوا کیا کرنا. اور یہ شعر سنیں کہ جس کو منہ تک کا کہا یاد نہیں، جس کو منہ تک کا کہا یاد نہیں، اس کے ہاتھوں کا لکھا کیا کرنا. جس کو منہ تک کا کہا یاد نہیں، جس کو منہ تک کا کہا یاد نہیں. یہ تو اللہ غارت کرے لارڈ میکالے صاحب کی پالیسی کو کہ جس نے لکھنے پہ زیادہ زور دیا، ہم تو آج بھی قبول ہے بھئی چلتے ہیں. جس کو منہ تک کا کہا یاد نہیں، جس کو منہ تک کا کہا یاد نہیں، اس کے ہاتھوں کا لکھا کیا کرنا. اب کوئی دوست نیا کیا کرنا. اور غزل کا مطلب ملاحظہ کریں کہ میرے الفاظ میں اثر رکھ دے. ہر شاعر یہی چاہتا ہے، میں بھی. میرے الفاظ میں اثر رکھ دے. سیبیاں ہیں
تو پھر گوہر رکھ دے، میرے الفاظ میں اثر رکھ دے، سیپیاں ہیں تو پھر گوہر رکھ دے۔ آپ کا یہ شہر اور ملک تو بہت شاندار ہے، لیکن ہمارے یہاں پیڑ کی کٹائی بہت ہونے لگی ہے، شجر نہیں چاہیے ہمیں۔ شعر سنیں کہ چند لمحے کوئی تو سستا لے، چند لمحے کوئی تو سستا لے، راہ میں ایک دو شجر رکھ دے۔ شعر سنیں کہ گر شجر میں ثمر نہیں ممکن، گر شجر میں ثمر نہیں ممکن، اس میں سایہ ہی شاخ بھر رکھ دے۔ گر شجر میں ثمر نہیں ممکن، اس میں سایہ ہی شاخ بھر رکھ دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزل تو اشارے کاٹے، ملاحظہ کریں کہ کل کے اخبار میں، ملاحظہ کریں کہ کل کے اخبار میں تو جھوٹی ہی، کل کے اخبار میں تو جھوٹی ہی، ایک تو اچھی سی خبر رکھ دے۔ کل کے اخبار میں تو جھوٹی ہی، ایک تو اچھی سی خبر رکھ دے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کر لیں کہ تو اکیلا ہے، بند ہے کمرہ، ملاحظہ کریں کہ تو اکیلا ہے، بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار کر رکھ دے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ تو اکیلا ہے، بند ہے کمرہ، جی کرم، تو اکیلا ہے، کرم، تو اکیلا ہے، بند ہے کمرہ، تو اکیلا ہے، بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار کر رکھ دے۔ ایک نظم اور برداشت کر لیں، بہت چھوٹی سی نظم ہے، ملاحظہ کریں، ذرا دوسرا موڈ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور اس نظم کا عنوان ہے چاند جیسا پیار۔ سامنے کا مشاہدہ ہے، آبزرویشن، میں نے خیال نظمیں پڑھی کم نہیں یا شاید نہیں گئی، تو میں نے سوچا کہ ایک نظم اگر آپ ملاحظہ کر لیں، بہت چھوٹی سی نظم ہے، تسلی سے سن لیجئے۔ کرم آپ بتا، شمیم صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب صدر کی اجازت سے ایک نظم ملاحظہ کر دیکھ لیجئے۔ جانے کتنے لمحے بیتے، جانے کتنے سال ہوئے ہیں تم سے بچھڑے، جانے کتنے لمحے بیتے، جانے کتنے سال ہوئے ہیں تم سے بچھڑے، جانے کیا کیا سوچا میں نے، کھویا میں نے، پایا میں نے، جانے کتنے لمحے بیتے، جانے کتنے سال ہوئے ہیں تم سے بچھڑے، جانے کیا کیا کھویا میں نے، پایا میں نے، جانے کتنے سمجھوتوں کے داغ لگے ہیں روح پہ میری، جانے کتنے سمجھوتوں کے داغ لگے ہیں روح پہ میری، زخموں کے جنگل پر لیکن آج ابھی تک ہریالی ہے، زخموں کے جنگل پر لیکن آج ابھی تک ہریالی۔ اور یہاں سے گریز دیکھیں کہ تم نے ٹھیک کہا تھا اس دن، زخموں کے جنگل پر لیکن آج ابھی تک ہریالی ہے، تم نے ٹھیک کہا تھا اس دن، پیار چاند سا ہی ہوتا ہے، تم نے ٹھیک کہا تھا اس دن، پیار چاند سا ہی ہوتا ہے، اور نہیں بڑھنے پاتا تو دھیرے دھیرے خود ہی گھٹنے لگ جاتا ہے، تم نے ٹھیک کہا تھا اس دن۔ بھائی بہت اچھے، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ میں تو آپ کو بلانے کے لیے آیا تھا، میں تو وہاں چلا ہی گیا تھا، تو یہ ذرا سا برا ہوگا۔ میں آیا تو ان کو دو شعر سن لیجئے، بیکار بحث کیوں کروں، آپ کا وقت ضائع کروں۔ ہاں، جب سات نخروں کے بعد بھی اگر پڑھنا ہے تو نخرے کس بات کی، مطلب ملاحظہ کر لیں بھائی، معاف کیجیے گا۔ اب صاحب ایک ہی ہو سکتی ہے نا، چلیے پہلی آپ کی پسند، چلیے جو ٹھیک، مطلب ملاحظہ کریں، 3 شعر چھوٹے چھوٹ جاؤں گا، ملاحظہ کریں۔ جناب صدر معافی چاہتا ہوں گستاخی۔ جانے کیسی پسند رکھتا ہے، جانے کیسی
پسند رکھتا ہے اپنی پلکیں. یہ آپ پھوٹ کر رہے ہیں سن رہے ہیں؟ جانے کیسی پسند رکھتا ہے اپنی پلکیں وہ بند رکھتا ہے اپنی پلکیں وہ بند رکھتا ہے. مارا جائے گا دیکھنا ایک دن مارا جائے گا دیکھنا ایک دن مارا جائے گا دیکھنا ایک دن کیوں دل درد مند رکھتا ہے کیوں دل درد مند رکھتا ہے. شعر ملاحظہ کریں آپ سب کی زندگی میں میری بھی. ساتھ والے خفا. یہ شمیم صاحب آپ کے زمانے کو یاد کرتے ہوئے آپ کی نظری کر دوں. ساتھ والے خفا خطا یہ ہے ساتھ والے خفا خطا یہ ہے کیوں ارادے بلند رکھتا ہے کیوں ارادے بلند رکھتا. اور یہ آخری شعر باقی کے دو شعر معاف کیجئے. دھوپ سے سامنا نہ ہو جائے دھوپ سے سامنا نہ ہو جائے گھر کے دروازے بند رکھتا ہے. حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بھی اور مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ ایک پرانی غزل بھی آپ کو میری یاد تھی تو ہر آدمی کو خوشی ہوتی ہے. ہر شاعر میں وہ چاہتا ہے کہ تعریف کے علاوہ کچھ تھوڑی سی داد خوش ہو جاتا. اس سے زیادہ معصوم جانور کوئی نہیں ہوتا. آدمی دو پیروں کا جانور ہوتا ہے شاعر اس میں اتنا صرف واہ کر دیجئے وہ خوش ہو کے گھر آرام سے چلا جاتا. تو ظاہر ہے کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں مجھے بھی اچھا لگا. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ اور خاص طور سے اس مجلس کا بہت بہت شکریہ. میں یہاں حاضر کسی اور کام کیا ہے. ایک کہاوت ہے کہ آئے تھے ہری بھجن کو اور اوٹن لگے کپاس. آیا کسی اور کام سے تھا کر کچھ اور رہا ہوں. اب میں جس شاعر کو بلانا چاہتا ہوں میں نے شاعر کہا میں جس شاعر کو بلانا چاہتا ہوں وہ نہ صرف یہ کہ تعلیم یافتہ ہے اور تربیت یافتہ ہے جو سیکولر ذہن رکھتے ہوئے آج کے زمانے میں یہ بڑی نعمت ہے. ہمارے زمانے میں شاعری جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. آپ کہیں یا نہ کہیں آپ سمجھتے سب ہیں. لیکن ایک ایسا شخص جس کی نظامت نے اس کے اس حسن کو کمزور کر دیا. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اگر فراق صاحب پر بات کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ فراق صاحب غزل کے شاعر ہیں. ان کی نظم ان کی ربائی ان کی تنقید ان کی پروفیسری وہ سب پیچھے رہ جاتی ہے. ٹھیک ویسے ہی اگر ایک آدمی نظامت کر رہا ہے تو ہم سب اس کی نظامت کے پیچھے رہ جاتے ہیں اس کی شاعری کو نظر انداز کر دیتے ہیں. میں جس شاعر کو زحمت دینا چاہتا ہوں وہ کون ہے یہ تو آپ جانتے ہیں. لیکن اس نے ایک ہی وقت پہ کئی زبانوں پہ عبور حاصل کیا اور اس کے ترجموں سے اردو میں ترجمے نہیں ہوتے.
دوسری زبانوں میں، انگریزی میں آپ دیکھیے ہر زبان کا ادب آپ کو انگریزی میں اویلیبل ہوگا. آپ رشیا جانتے ہیں، روسی جانتے ہیں کہ نہیں، فرینچ جانتے ہیں کہ نہ جانیں، لیکن وہ سب آپ کو وہاں موجود ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اردو کے علاوہ کوئی بہت زیادہ جانکاریاں نہیں. نیاز فتح پوری وغیرہ نے جب کی تھی تب کی تھی. میں جس کو زحمت دینا چاہتا ہوں وہ ہمارے دوست انور جلال پوری صاحب، انگریزی کے نہ صرف طالب علم، اس کے مدرس بھی رہے، اور انہوں نے جو تراجم کی ہیں ہر مذہب سے، اسلامیات پر، ہندوازم پر، سکھ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کی جو خدمت انہوں نے کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. یہ ان کی منہ دیکھی، اس لیے کہ میری تعریف تو وہ کر چکے، اب کیا کریں گے. اس لیے جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ من تورا حاجی بگوئم تو میرا حاجی بگو، میں نے تجھے حاجی کہا تو بھی مجھے حاجی کہے، یہ نہیں. دوسری بات جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یو پی گورنمنٹ کا سب سے بڑا انعام یش انعام وہ انہیں پیش کیا گیا، اور اس کے لیے ہم انہیں ان کے سیکولر مائنڈ کی، جہاں انہوں نے اور چیزوں کے تراجم کیے اور پیش کیے اور خوب داد حاصل کی، وہیں انہوں نے گیتا کا ترجمہ کیا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا دماغ کس قدر سیکولر ہے. پنڈت آنند نارائن ملا کے موقع پر، ان کی یاد کے موقع پر جو یہ مجلس اور جو جشن آپ نے منعقد کیا، اس میں ایسے ہی کسی آدمی کو ناظم مشاعرہ بھی ہونا چاہیے تھا، اور ایسے ہی کسی آدمی کی موجودگی ہونی چاہیے تھی جو یہ کہنے کا حوصلہ رکھتا تھا کہ صاحب میں اپنا مذہب کے لیے تو کوئی بھی کمپرومائز کر سکتا ہوں، لیکن زبان کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. مجھے ایسے ہی آدمیوں کی ہماری زبان کو بھی ضرورت ہے اور ہماری تہذیب کو بھی، اس پورے بر صغیر کو، نہ صرف ہندوستان، پاکستان یا بنگلہ دیش کو نہیں، اس پورے کو ایسے سیکولر مائنڈ کی ضرورت ہے. اور اگر ایسے مائنڈ کے لوگ پیدا ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا کلچر وہی ہوگا جو آج سے سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے تھا. میں نہایت ادب اور احترام سے اپنے بھائی انور جلال پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. یہ تالیاں کم ہیں تھوڑی سی آپ کو. بہت شکریہ. میرا تعارف صرف اتنا ہے کہ میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری. میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری. میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا، سمٹ کے رہ گئی ایک گھر میں سلطنت میری. یہ میرا تعارف نہیں ہے، اس زبان کا تعارف ہے جس کا میں ادنا سا شاعر ہوں. اب آپ سن لیجئے ایک تو 4 مصرے میرے مشن کے، جس کی آج بہت زیادہ ضرورت پورے بر صغیر کو ہے، کہ جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو. کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو. کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو. پھر سن لیجئے 2 شعر کہ مقتل مشہد سے بچ نکلے، شوق سے سوئے دار گئے. مقتل مشہد سے بچ نکلے، شوق سے سوئے دار گئے. ساری دنیا جیت کے آئے، اپنے گھر میں ہار گئے. مقتل مشہد سے بچ نکلے، شوق سے سوئے دار گئے. ساری دنیا جیت کے آئے، اپنے گھر میں ہار گئے. وہ ساحل پر گھبرانے والے ہاتھ سے پانی چھو نہ سکے. ساحل پر گھبرانے والے ہاتھ سے پانی چھو نہ سکے. تھوڑی ہمت رکھنے والے تیر کے دریا پار گئے. تھوڑی ہمت رکھنے والے تیر کے دریا پار گئے. چند شعر اور سن لیجئے کہ جو رک گئی ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو چل رہی ہے وہ زندگی ہے. جو رک گئی ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو چل رہی ہے وہ زندگی ہے. اندھیری شب میں چراغ بن کر جو جل رہی ہے وہ زندگی ہے. اندھیری شب میں چراغ بن کر جو جل رہی ہے وہ زندگی ہے. وہ شعر سنیے کہ چلے کہ ٹھہرے یہ کشمکش بھی تو جان پڑتی ہے موت جیسی.
मेमन साहब, टू बी और नॉट टू बी, चले कि ठहरे ये कशमकश भी तो जान पड़ती है मौत जैसी, पहाड़ियों पर जो गिरते गिरते संभल रही है वो ज़िंदगी, पहाड़ियों पर जो गिरते गिरते संभल रही है वो ज़िंदगी है। और एक शेर ये याद कर लीजिएगा कि है नाम फ़िरौन जिस किसी का, है नाम फ़िरौन जिस किसी का, है दायमी मौत उसकी किस्मत, है नाम फ़िरौन जिस किसी का, है दायमी मौत उसकी किस्मत, मगर ये सुन लो उसी के घर में जो पल रही है वो ज़िंदगी। है नाम फ़िरौन जिस किसी का, है दायमी मौत उसकी किस्मत, मगर ये सुन लो उसी के घर में जो पल रही है वो ज़िंदगी है। दो शेर और सुनिए कि कभी चिराग कभी तीरगी से हार गए, कभी चिराग कभी तीरगी से हार गए, जो बेशऊर थे वो हर किसी से हार गए, जो बेशऊर थे वो हर किसी से हार गए। और अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, कि जिसको जीत चुके थे उसी से हार गए। अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, कि जिसको जीत चुके थे उसी से हार गए। चंद शेर में दिल्ली का जो तहजीबी मरसिया है उस पर आप चंद शेर सुनिए कि कुछ यकीन कुछ गुमान की दिल्ली, कुछ यकीन कुछ गुमान की दिल्ली, अनगिनत इम्तिहान की दिल्ली, अनगिनत इम्तिहान की दिल्ली, मकबरे तक नहीं सलामत अब, मकबरे तक नहीं सलामत अब, थी कभी आन बान की दिल्ली, मकबरे तक नहीं सलामत अब, थी कभी आन बान की दिल्ली। और ये शेर का कर्ब महसूस कीजिएगा शमीम भाई कि ख्वाब किस्सा ख़याल अफसाना, ख्वाब किस्सा ख़याल अफसाना, हाय उर्दू ज़बान की दिल्ली, ख्वाब किस्सा ख़याल अफसाना, हाय उर्दू ज़बान की दिल्ली। और बेज़बानी का हो गई है शिकार, बेज़बानी का हो गई है शिकार, असदुल्लाह खान की दिल्ली, बेज़बानी का हो गई है शिकार, असदुल्लाह खान की दिल्ली। और कुछ भी हो हमारी राजधानी है कि अहले दिल इसको दिल समझते हैं, अहले दिल इसको दिल समझते हैं, ये है हिंदुस्तान की दिल्ली, अहले दिल इसको दिल समझते हैं, ये है हिंदुस्तान की दिल्ली। सुनिएगा कि जो ज़िक्र हक़ था उसे दास्तान कहने लगे, जो ज़िक्र हक़ था उसे दास्तान कहने लगे, ज़माने वाले यकीन को गुमान कहने लगे। और अज़ाबे दर बदरी इस कदर हुआ हम पर, अज़ाबे दर बदरी इस कदर हुआ हम पर, कि सख्त धूप को हम साइबान कहने लगे। ये हमारा अपना मरसिया पूरी दुनिया का है कि अज़ाबे दर बदरी इस कदर हुआ हम पर, कि सख्त धूप को हम साइबान कहने लगे। कुछ ऐसा कट गया रिश्ता खुली फ़ज़ाओं से, कुछ ऐसा कट गया रिश्ता खुली फ़ज़ाओं से, असीर कुंजे क़फ़स को मकान कहने लगे। कुछ ऐसा कट गया रिश्ता खुली फ़ज़ाओं से, असीर कुंजे क़फ़स को मकान कहने लगे। और ये शेर पूरा कौमी अलमिया है, कर्ब है मेमन साहब। ये किसने छीन ली सारी बसीरतें हमसे, ये किसने छीन ली सारी बसीरतें हमसे, कि खुश्क घास को हम ज़ाफ़रान कहने लगे। ये किसने छीन ली सारी बसीरतें हमसे, कि खुश्क घास को हम ज़ाफ़रान कहने लगे। और हमारे मुल्क का कल्चर कि अनेकता में जहाँ एकता मिली अनवर, अनेकता में जहाँ एकता मिली अनवर,
ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے۔ انیکتا میں جہاں ایکتا ملی انور، ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے۔ بہت بہت شکریہ۔ دوستو، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے جتنے بڑے لوگوں کے درمیان موجود ہوں، وہاں بھی وہ بڑی دکھائی پڑتی۔ میں جسے آواز دینا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی ہی میں ادب کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر لوگ باادب ہو جاتے ہیں کہ ہماری تہذیب کا ایک ستون یہاں موجود ہے، ہمیں مؤدب رہنا چاہیے۔ میں اس شخص کو آواز دینا چاہتا ہوں جو اس وقت پوری دنیا میں ہمارے مشاعروں کے اسٹیج پر قومی پرچم کی طرح محترم ہو گیا ہے۔ تشکیل و تعمیر فن میں جو کچھ بھی وسیم کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ محترم پروفیسر وسیم بریلوی۔ جناب صدر کی اجازت سے کلام پیش کرنے سے پہلے میں دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں برادرم شکیل صاحب اور ان کے رفقائے کار میں، خاص طریقے سے میاں عزیز نبیل اور آصف اعظمی صاحب کو، جن کا ذہن بھی اس پوری تحریک کے پیچھے کار فرما ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ادب کی بڑی شخصیت آنند ناراین ملا جی کے احترام میں یہ محفل آراستہ کی۔ ان کی شخصیت اور ان کے فن کے اعتراف کے سلسلے میں ایک کتنی بڑی کتاب مرتب ہوئی، یہ بھی ایک بہت تاریخی بات ہے کہ آنند ناراین ملا کے یاد کو آپ نے اس طریقے سے سنجویا کہ کتابی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس سب کے پیچھے ایک ایسی سوچ لگتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کی یاد میں اگر کوئی مشاعرہ کیا جائے تو اس مشاعرے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی لمحہ تفریح کا نہیں آیا، صرف ذہنی و فکری تربیت کا سارا معاملہ ابتدا سے لے کر انتہا تک رہا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس مشاعرے کی ایک خصوصیت ہے کہ بجائے ذریعہ تفریح بننے کے، یہ مشاعرہ جو ہے پوری طریقے سے تربیت فکر و نظر کا کام کرتا رہا۔ ایسے مشاعرے کم ہوتے ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ میں اس وقت جو موجودہ ماحول ہمارے یہاں ہندوستان میں ہے، گزشتہ کئی مہینوں سے کچھ بحثیں چل رہی ہیں، تو مجھے بھی شریک کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں شریک تو نہیں ہو پایا، لیکن ایک شعر کے ذریعے پھر میں نے اخبارات اور چینلز کے ذریعے اپنی بات پہنچائی۔ اور مسئلہ تو بہت لوگوں نے پیش کیا، میں نے مسئلے کے حل کی طرف اشارہ کیا۔ اگر آپ اتفاق فرمائیں تو میں پیش کرتا ہوں۔ صاحب، یہ مطلب یوں ہے کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ بالکل تازہ اشعار ہے، وہ سارا تاثر وہی ہے جو ذہن میں دل محسوس کرتا رہا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے۔ سنیے جوگی صاحب، شمیم صاحب سنیے کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی، یہ صدیوں کی تہذیب ہے، کوئی ایک دن میں تو بنی نہیں۔ اور یہ ہو سکتا تھا کہ دنیا والوں نے بنائی ہوتی تو بکھر بھی سکتی تھی، مگر اس کو تو فقیروں نے بنایا ہے، اس کو تو اہل دل نے بنایا ہے۔ 700 سال میں جو سانجا سنسکرتی اور مشترکہ تہذیب بنی ہے وہ اتنی آسانی سے مٹنے والی نہیں ہے۔ ہندوستان کی پہچان دنیا میں وہی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ واہ
اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو بتائیے مجھے کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے، ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، واہ 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 واہ، ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بھائی زندہ باد وسیم بھائی، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے، ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو شعر سنیے، ملاحظہ فرمائیے حضرات جہاں جہاں ہیں کہ ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے؟ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے؟ آپ کیا خاک عدالت میں، یہ نظام صاحب شعر سنیے، ملاحظہ فرمائیے، شعر پیش کرتا ہوں، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے، پچھلی صف میں ہی صحیح ہیں تو اسی محفل میں، باخبر لوگوں کی محفل ہے، ذہین سماعتیں ہیں، شعر سنیے کہ آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے، پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں، آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت نوازش۔ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے، پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں، آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے۔ بہت عنایت، بہت نوازش۔ آئیے چند شعروں، کچھ متفرق شعر، ادھر کئی سال بعد حاضر ہوا ہوں، معافی چاہتا ہوں پچھلی مرتبہ حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس مرتبہ قرض اتارنے آیا ہوں آپ کا۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیے، بناؤ بھی تو وہ بات کہاں آتی ہے، باتوں باتوں میں جہاں بات بگڑ جاتی ہے، پھر بناؤ بھی تو وہ بات کہاں آتی ہے، پھر بناؤ بھی تو وہ بات کہاں آتی ہے۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیے پیش کرتا ہوں کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ہر شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ اتنی دیر میں شعر پہنچے گا تو میں تو واپس بریلی پہنچ جاؤں گا۔ میں آپ کو سچی سچی شاعری سنوں، لفظوں کا کوئی کھیل نہیں ہے، بس پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا فرمائیے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہے، ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک اور بات فرمائی، دیکھیے میں ایک مضمون حاضر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم اپنے بارے میں، جو سیلف سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ملاحظہ کیجیے گا، تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو، ملاحظہ کیجیے گا اور بتائیے گا پہنچا شعر کہ تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو تو میں بتاؤں کہ تم کس قدر اکیلے ہو۔ تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو تو میں بتاؤں کہ تم کس قدر اکیلے۔ دیکھیے دو ایٹیچیوڈز ہیں زندگی کا، ایک پریکٹیکل ہے، ایک سینٹیمنٹل، ایک جذباتی، اور ہم لوگ تو اسی قبیلے کے ہیں، دنیا والے پاتے ہیں جو پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ میں اس کو دو مصروں پیش کروں، شعراء حضرات ملاحظہ پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ گلدان میں لگا بھی لیا اس نے توڑ کر، گلدان میں لگا بھی لیا اس نے توڑ کر، میں پھول کو نگاہ سے چھوتا ہی رہ گیا۔ بہت شکریہ۔ چلیے جہاں تک آپ نے ساتھ دیا، آپ کی ہم سفری کا شکریہ کہ گلدان میں لگا بھی لیا اس نے توڑ کر،
میں پھول کو نگاہ سے چھوتا ہی رہ گیا. میرے گناہوں کا پردہ تو رکھ لیا تو نے, میرے گناہوں کا پردہ تو رکھ لیا تو نے, مگر ضمیر کا یہ بوجھ کیسے جائے گا. واہ 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 واہ. میرے گناہوں کا پردہ تو رکھ لیا تو نے, مگر ضمیر کا یہ بوجھ کیسے جائے گا. اور جو بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی, میں 2-3 شعر یہ ہیں, میں آپ کی خدمت میں انہیں پیش کیے دیتا ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ روایتوں کے ستائے تم بھی, روایتوں کے ستائے تم بھی, پرانے پن کے شکار ہم بھی. روایتوں کے ستائے تم بھی, پرانے پن کے شکار ہم بھی, نہ تم ہی اپنی حدوں سے نکلے, نہ کھل کے کر پائے پیار ہم بھی. واہ 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 واہ. روایتوں کے ستائے تم بھی, پرانے پن کے شکار ہم بھی, نہ تم ہی اپنی حدوں سے نکلے, نہ کھل کے کر پائے پیار ہم بھی. یہ ہم میں تم میں جو دوریاں ہیں, تو آؤ اس کا سبب بھی جانیں. کیا کہنے, واہ واہ واہ. یہ ہم میں تم میں جو دوریاں ہیں, تو آؤ اس کا سبب بھی جانیں. کسی کے ہاتھوں میں تم بھی کھیلے ہوئے, کسی کے شکار ہم بھی. واہ 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 واہ. یہ ہم میں تم میں جو دوریاں ہیں, تو آؤ اس کا سبب بھی جانیں. کسی کے ہاتھوں میں تم بھی کھیلے ہوئے, کسی کے شکار ہم بھی. تنا تنی سے تو بات بڑھ کے نہ جانے لے جائے گی کہاں تک. کیا کہنے, تنا تنی سے تو بات بڑھ کے نہ جانے لے جائے گی کہاں تک. تنا تنی سے تو بات بڑھ کے نہ جانے لے جائے گی کہاں تک. تمہارے لہجے میں عاجزی ہو, تو مان جائیں گے ہار ہم بھی. واہ بھائی, بہت اچھے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ, بہت نوازش. آخر میں یہ ایک غزل کے چند شعر اور پیش کرتا ہوں کہ پھول تو پھول ہیں, پھول تو پھول ہیں, آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں. پھول تو پھول ہیں, آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں, کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. پھول تو پھول ہیں, آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں, کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. اور بڑی امیدوں کے ساتھ آپ بھیجتے ہیں اسمبلی, پارلیمنٹ, مگر آپ کا کیا حال رہتا ہے. پیش کرتا ہوں غزل کی زبان میں. پھول تو پھول ہیں, آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں, کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے, اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے. ہم ہی دیوانے ہیں, دیوانے بنے رہتے ہیں. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے, ہم ہی دیوانے ہیں, دیوانے بنے رہتے ہیں. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا, منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا, کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا, کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں, کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. اور یہ شعر لے جائیے, گھروں تک پہنچائیے, شاید کام آ سکے. پیش کرتا ہوں کہ منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا, کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں, دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں, پتے پیڑوں پہ لگے ہو تو ہرے رہتے ہیں. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے. بہت اچھے وسیم بھائی, کیا پیغام دیا ہے. واہ واہ واہ. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں, پتے. میں نے بہت پڑھ دیا, بہت ہی زیادہ. وسیم بھائی, ارے سبھی لوگوں کی خواہش ہے. جی جی. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں, پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں. غزل والے موجود ہیں, میں ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک شعر سنا دوں, اگر آپ کی اجازت ہو. شعر پیش کرتا ہوں کہ مگر اس شعر پر فیصلہ ہوگا کہ آگے کتنا آپ سن سکیں گے. پیش کرتا ہوں کہ
تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے. یار مصرع اٹھاؤ، لکھنؤ دلی ہوتا تو آسمان پہ پہنچا. تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے. تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے، وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم ہے. واہ 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 واہ. تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے، وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم ہے. وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم ہے. تمہارا ساتھ بھی چھوٹا، تم اجنبی بھی ہوئے. تمہارا ساتھ بھی چھوٹا، تم اجنبی بھی ہوئے، مگر زمانہ تمہیں اب بھی مجھ میں ڈھونڈتا ہے. تمہارا ساتھ بھی چھوٹا، تم اجنبی بھی ہوئے، مگر زمانہ. دو مصرے ہیں، دیکھیے شاید اس کا موضوع آپ کو پسند آئے. پیش کرتا ہوں کہ مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے. دیکھیں میں آپ کی طرف سے ایک بڑی عدالت میں بات کہہ رہا ہوں، اگر کہہ سکا ہوں آپ کی نمائندگی کر سکا ہوں. مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے. تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے. 3-4 شعر غزل کے پیش کیے دیتا ہوں جی. دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے، دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے. دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے. اب مصرع سننا کہ دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے، جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے. بہت اچھے، واہ 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 واہ. آپ سے لڑنا آتا ہے. دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے، جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے. بہت عنایت، بہت نوازش. آئیے ایک مطلع اور سنیے کہ پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے. واہ 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 واہ. سنیے گا کہ پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے، تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے. واہ 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 واہ. کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے. پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے، تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے. تب جا کر کچھ کھیل. کیا سماعتیں ہیں آپ کی، اللہ سلامت رکھے. جب تک یہ سماعتیں زندہ ہیں نہ زبان ختم ہو سکتی، نہ اس کی تہذیب ختم ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے، تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے. یہ شعر بھی حضرات سنیں. یہ شعر ایک پہلو کہ تو کیا سمجھا تجھ سے بچھڑ کر بکھروں گا.
کیا کہنے تو کیا سمجھا کہ تو کیا سمجھا تجھ سے بچھڑ کر بکھروں گا، دیکھیے میں ہوں مجھ کو سنبھلنا، دیکھیے میں ہوں مجھ کو سنبھلنا آتا ہے، دیکھیے میں ہوں مجھ کو سنبھلنا آتا ہے۔ بے وفائی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے محبت میں، اگر محبت ہے تو بے وفائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس شعر پر داد نہیں ملتی، بس اپنے ساتھ لے جائیے گا اور سوچتے رہیے گا۔ میں پیش کرتا ہوں، ہاں نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، چونکہ اس کا رخ ایسا ہے کہ آسانی سے آپ پہنچ نہیں پاتے۔ میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے میں ہوں مجھ کو سنبھلنا آتا ہے، دیکھ پیار تو ایک جذبہ ہے طلب سے آگے کا، پیار تو ایک جذبہ ہے طلب سے آگے کا، پیار میں کوئی کیسے دھوکا کھاتا ہے، بہت اچھے وسیم بھائی، کیا کہنے، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ پیار تو ایک جذبہ ہے طلب سے آگے کا، پیار میں کوئی کیسے دھوکا کھاتا ہے، پیار میں کوئی کیسے دھوکا کھاتا ہے۔ اب مہمان صاحب آپ بڑے مقدمے، مارکے کے مقدمے آپ نے لڑے ہیں، میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ آتنکواد ہو، فساد ہو، جس گھر پر یہ وقت پڑتا ہے، دعا کیجئے سب مل کر، خدا نہ کرے ایسے کسی بھی گھر پر ایسا وقت پڑے جس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ آخری شعر ہے کہ پیار میں کوئی کیسے دھوکا کھاتا ہے، جس گھر میں بس ایک کمانے والا ہو، بھائی سنیے گا، جس گھر میں بس ایک کمانے والا ہو، مر جائے تو گھر کا گھر مر جاتا ہے، مر جائے تو گھر کا گھر مر جاتا ہے، بہت اچھے وسیم صاحب۔ دوستو، مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں ماہر قانون اور سنویدھان کے دستور ہند کے ماہر، بہت ہی اہم شاعر، یہ راز لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ آج ہم چاہیں گے کہ محترم مجید میمن صاحب جو صدر مشاعرہ ہیں ان سے ادب سے گزارش کریں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ محترم مجید میمن صاحب صدر مشاعرہ سے ادب سے التماس ہے کہ اپنے اشعار سے نوازیں۔ کافی وقت ہو چلا ہے اور ابھی الحمدللہ جو ہم نے شعراء کو سنا، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے پہلے میں ایک قطعہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اجداد کا خون گرم رہا کرتا تھا جن سے، اجداد کا خون گرم رہا کرتا تھا جن سے، وہ وصف وہ آداب و مدارات نہیں ہیں۔ اجداد کا خون گرم رہا کرتا تھا جن سے، وہ وصف وہ آداب و مدارات نہیں ہیں، ترکیب عناصر ہی زمانے نے بدل دی، اب خون میں اخلاق کے ذرات نہیں ہیں۔ واہ واہ۔ ایک مختصر سی نظم وقت کی ارشاد قلت کی عطا۔ وجہ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
شاعر ایک معصوم خاتون کو دیکھتا ہے کہ جو پرستش کے لیے، عبادت کے لیے جا رہی ہے، اس کی معصومیت سے متاثر ہو کر اسے خطاب کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، ارشاد، اپنی تھالی میں سجا کر یہ حسین رنگین پھول کس کے قدموں پہ چڑھاؤ گی بتاؤ تو ذرا، سینکڑوں بھوکے و بے موت مرے ہیں ان کا، کس پہ الزام لگاؤ گی بتاؤ تو ذرا۔ واہ واہ، اپنی تھالی میں سجا کر یہ حسین رنگین پھول کس کے قدموں پہ چڑھاؤ گی بتاؤ تو ذرا، سینکڑوں بھوکے و بے موت مرے ہیں ان کا، کس پہ الزام لگاؤ گی بتاؤ تو ذرا، اپنے بھگوان سے پوچھو وہ اگر بول سکے، اس کے ہوتے ہوئے بھوکا یہ پجاری کیوں ہے۔ کیا کہنے، اپنے بھگوان سے پوچھو وہ اگر بول سکے، اس کے ہوتے ہوئے بھوکا یہ پجاری کیوں ہے، جس نے ٹھکرایا اسے وہ تو بنا ہے دھنوان، جس نے بھگوان بنایا وہ بھکاری کیوں ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اپنے اچھے، واہ بھگوان واہ سے واہ واہ، پوچھو، اپنے بھگوان سے پوچھو وہ اگر بول سکے، اس کے ہوتے ہوئے بھوکا یہ پجاری کیوں ہے، جس نے ٹھکرایا اسے وہ تو بنا ہے دھنوان، جس نے بھگوان بنایا وہ بھکاری کیوں ہے۔ واہ، جس نے ہر شام و سحر اس کی عبادت کی ہے، اس کے حصے میں فقط وعدہ فردا کا فریب، جس نے مندر سے چرایا ہے سدا اس کا پرساد، کبھی خالی نہ رہی اس پسرے نیک کی جیب، جس کو احساس تکالیف و مصائب ہی نہ ہو، ایسے بھگوان کی پوجا سے بغاوت اچھی، جس کو احساس تکالیف و مصائب ہی نہ ہو، ایسے بھگوان کی پوجا سے بغاوت اچھی، اس محبت سے سراسر جو ہو یک طرفہ فریب، جس میں احساس خودی ہو وہ عداوت اچھی۔ واہ واہ، جس کو احساس تکالیف و مصائب ہی نہ ہو، ایسے بھگوان کی پوجا سے بغاوت اچھی، اس محبت سے سراسر جو ہو یک طرفہ فریب، جس میں احساس خودی ہو وہ عداوت اچھی۔ تم نے جو پھول عقیدت سے اسے سونپے ہیں، جانتی بھی ہو کہ ان پھولوں کا اب کیا ہوگا۔ تم نے جو پھول عقیدت سے اسے سونپے ہیں، جانتی بھی ہو کہ ان پھولوں کا اب کیا ہوگا، پھر پروہت انہیں بازار میں لے جائیں گے، پھر کسی اور پرستار سے سودا ہوگا۔ کیا کہنے، واہ تم نے واہ، جو پھول عقیدت سے اسے سونپے ہیں، واہ واہ، تم نے جو پھول عقیدت سے اسے سونپے ہیں، جانتی ہو کہ ان پھولوں کا اب کیا ہوگا، پھر پروہت انہیں بازار میں لے جائیں گے، پھر کسی اور پرستار سے سودا ہوگا۔ وہ جو توہین عبادت پہ بھی خاموش رہے، وہ جو توہین عبادت پہ بھی خاموش رہے، حق نہیں رکھتا کہ بھگوان کا رتبہ پائے۔ واہ وہ واہ، جو توہین عبادت پہ بھی خاموش رہے، حق نہیں رکھتا کہ بھگوان کا رتبہ پائے۔ آج کے دور میں انسان کا ہمدرد جو ہو، کیوں نہ بھگوان اسی شخص کو سمجھا جائے۔ واہ 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 واہ، وہ جو توہین عبادت پہ بھی خاموش رہے، حق نہیں رکھتا کہ بھگوان کا رتبہ پائے۔ آج کے دور میں انسان کا ہمدرد جو ہو، کیوں نہ بھگوان اسی شخص کو سمجھا جائے۔ اس لیے آج سے ہم تم یہ تہیا کر لیں، اس لیے آج سے ہم تم یہ تہیا کر لیں، اپنا بھگوان وہ جو اپنی مصیبت بانٹے، کھیت میں ساتھ بہائے جو پسینہ اپنا، ساتھ محنت کرے حاصل محنت بانٹے۔ اس لیے آج سے ہم تم یہ تہیا کر لیں، اپنا بھگوان وہ جو اپنی مصیبت بانٹے، کھیت میں ساتھ بہائے جو پسینہ اپنا، ساتھ محنت کرے اور حاصل محنت بانٹے، ساتھ محنت کرے اور حاصل محنت بانٹے۔ اور جاتے جاتے اردو زبان پر، چونکہ آج ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، میں نے مختصر 2 اشعار اردو زبان پہ کہے ہیں۔ بہت بلند ہے مقام اس کا، بہت وسیع ہے جہان اردو۔ بہت بلند ہے مقام اس کا، بہت وسیع ہے جہان اردو، مٹا نہ پائیں گے اس کو ہرگز، یہ جان لیں دشمنان اردو۔
واہ، بہت بلند ہے مقام اس کا، بہت وسیع ہے، جہان اردو مٹا نہ پائیں گے اس کو ہرگز، یہ جان لیں دشمنان اردو، فقط زمیں ہی نہیں منور چراغ اردو کی روشنی سے، فقط زمیں ہی نہیں منور چراغ اردو کی روشنی سے، جبین مہ پر بھی پائیے گا وجود اردو نشان اردو۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، جیسے عدالت میں پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل، وہی انداز شاعری میں بھی کہ دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے۔ اب یہ خواب اور بھی دیکھیں گے، رات باقی ہے، ابھی تو اے دل زندہ حیات باقی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکیل بھائی، آپ شکریہ ادا کریں گے؟ تو بس آپ سب لوگوں کا بے انتہا شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ برس پھر ملاقات ہوگی۔ مشاعرہ ختم نہیں بلکہ اگلے برس تک کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔